अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम सैयद वाजिद अली गिलानी नौ मुंतखब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उनके साथ मौजूद हैं अपने चैनल ख़बरनामा टीवी के लिए। और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये सियासत जो वकला सियासत में कब कदम रखा और उसमें इन्होंने क्या कामयाबियाँ हासिल की और वकला को जो है उन्होंने क्या वापस डिलीवर किया। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि खुश आमदीद कहूँ जनाब सैयद वाजिद अली गिलानी साहब को कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और हम इनसे जानते हैं कि शाह साहब आप ये बताइए कि आप माशाल्लाह अभी काफ़ी वाइब्रेंट और यानी यंग भी हैं और ज़ाहिर है कि आपने एक बड़ी स्ट्रगल की है वकला सियासत में, तो इसका आगाज़ कैसे हुआ और उसका मुहर्रिक क्या बना? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। गुजारिश है कि बेसिकली जो पॉलिटिक्स है वो बुनियादी ये एक वकालत का एक हिस्सा है। हमारे जो यहाँ पर एक उर्फ़ आम में ये कहा जाता है कि जो वकील है उसको सिर्फ वकालत करनी चाहिए, वो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली तो आप जब हमारे वकालत का जो कोर्स होता है LLB जिसको कहते हैं, LLB के अंदर तो वो बाकायदा तौर पे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उसमें इस चीज़ को सियासत को जो है ना वो डिस्कस किया जाता है, जिसमें MA सियासियात मैंने ख़ुद भी किया हुआ है और सब्जेक्ट भी जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। और एक उसमें बताया जाता है या पढ़ाया जाता है कि माशरे में आपने कैसे रहना है और माशरे में आपने कैसे लोगों को लेके जाना है। और माशरे को की इस्लाह के लिए वकला जो हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि सारे लॉयर जो हैं वो सिर्फ किताबों से इस्तिफ़ादा करें। बेसिकली किताब तो एक थ्योरी है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल में लेके आएंगे तो उसमें जो प्रैक्टिस में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें आपके सियासत के पहलू जो हैं वो भी टच होते हैं। और सियासत का जो आगाज़ होता है वो इंसान के हर बच्चे का जब वो पैदा होता है, उठना बैठना, उस एक दूसरे को मिलना मिलाना, अच्छे काम करना, उससे कोई नेगेटिव पहलू लेके जा रहा है उसको इस्लाह करना, यही सियासत होती है। मैं तो ये नहीं समझता कि बंदा कहे जी कि कोई झूठ बोले, दगा करे, वादा खिलाफ़ी करे तो इसको सियासत कहते हैं। सियासत का मानी ये है कि अवाम की खिदमत करना। और जो कि हमारी एसोसिएशन जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब से बनी है तब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट माज़र वजूद में आई है। इससे पहले हमारी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के साथ हमारी वाबस्तगी थी। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एट दैट टाइम में प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट बार का। तो मेरे उस्ताद मुकर्रम जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, तो हमने उनको ये कहा जी कि चूँकि ये इस्लामाबाद है और यहाँ पर एक अलग फेडरल हाई कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पर आइनी मामलात को देखा जाए और उसके साथ साथ एक बेंच भी हो जो यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उनके जो मसाइल हैं उनको भी वो देखें। तो इसका नाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रखा गया। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी जो है ना वो मैं अपने उस्ताद मेंटोर जनाब से डॉक्टर बाबर अवान साहब को कहूँगा जी। अब ये है कि चूँकि जहाँ पे हाई कोर्ट बन जाती है तो मीनिंग देयर बाय कि वो एक प्रोविंस है। तो इस्लामाबाद इज़ लाइक अ प्रोविंस। अब इसके जो हदूद क़यूद हैं वो सिर्फ जो है वो बाराकाऊ से तरनौल नहीं है। इसकी एक सरहद जो है ना वो जाके लगती है अटक जो पुल है वहाँ पर, और दूसरी झेलम जो दरिया है वहाँ तक लगती है, उधर से क्वाला लगती है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई। ये आने वाले वक्तों में जो है वो इसको ये एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि झेलम भी इस्लामाबाद में आ सकता है, पिंडी भी इस्लामाबाद में आ सकता है, मरी हो गया, इसी तरीके से अटक का
ہے سارا سلسلہ، تو یہ ایک پروونس بن جائے گا، پروونشل یونٹ کے طور پہ آپ یہ ابھی فی الحال تو بطور پروونشل یونٹ کے کام کر رہا ہے، لیکن ایک وقت میں یہ پروونس بن جائے گا، کیونکہ 2010 کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ موومنٹ چلائی تھی کہ اسلام آباد کو صوبہ بنایا جائے۔ اب یہ ہے کہ جب صوبہ بنانے کی بات آئی تو اس وقت بھی، یا ہائی کورٹ بنانے کی بات آئی تو اس وقت بھی یہ تجویز کیا گیا جی کہ اس کا نام کیا تجویز کیا جائے۔ تو میں چونکہ اس خطے سے ہوں، اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، خطہ پٹوار سے میرا تعلق ہے، تو میں نے یہ تجویز تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام جو ہے وہ پٹوار ہائی کورٹ ہونا چاہیے، تاکہ اس علاقے کی ثقافت کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جائے۔ چونکہ آج بھی آپ جو ہے باولپور میں اگر جائیں گے تو باولپور ایک شہر بن چکا ہے، لیکن اس کا نام جو تھا پرانا وہ بغداد الجدید تھا۔ تو اس وقت جو ہائی کورٹ وہاں کی تھی اس کو بغداد الجدید کا بینچ کہا جاتا تھا، جس کو بی جے کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پہ وہ آہستہ آہستہ چیزیں جب پاکستان بنا تو باولپور کا نام جو ہے نا وہ زیادہ یہاں ہو گیا، اور بغداد الجدید ختم ہوتے ہوتے اب ایک تھانہ کا جو ایریا ہے اس تھانے کا نام بغداد الجدید ہے۔ اچھا، سمٹ گیا الٹا، وہ سمٹ گیا۔ تو ہمارا یہ پروگرام تھا کہ آپ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ جتنے بھی دیہات یہاں سے آپ نے صفحہ ہستی سے صاف کیے ہیں، مٹائے ہیں اس گورنمنٹ نے، تو وہاں جہاں وہ گاؤں تھے وہاں پہ کم از کم ایک ثقافتی ایسی جنا وہاں پہ یونٹ بنا دینا چاہیے تھا، یادگار ہوتی، جہاں سے وہ یادگار ہوتی کہ یہاں پہ گاؤں تھے، اور ان لوگوں نے یہ لوگ تھے جن لوگوں نے اس اسلام آباد کو آباد کرنے کے لیے خود غیر آباد ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کوئی پرسان حال اس حوالے سے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو لے کے جائیں، تاکہ کل کسی کے آباء و اجداد جنہوں نے اسلام آباد کو بنانے کے لیے اپنی زمینیں دیں، اپنے گھر دیے، اپنے آباء و اجداد کی قبریں دیں، ان کے جو بچے ہیں وہ آتے تو ان کا نام کہیں پڑھتے تو وہ کم از کم خوش ہوتے کہ ہمارے فور فادر نے یہ زمینیں اسلام آباد کو بنانے کے لیے دیں۔ جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں بھی جو ہمارے پاکستان میں تو سن 65 کی جنگ ہوئی اور سن 71 کی جنگ ہوئی، تو اب ان کے جو شہداء ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک یادگار بنائی گئی ہے۔ اسی طرح کی جنگ عظیم اول دوم ہوئی، تو ہم جاتے ہیں جب انگلینڈ میں کہیں جاتے ہیں تو ایک جگہ پر ان کے جو شہداء ہیں ان کے نام تحریر ہیں، تو میں نے جب غور سے پڑھا تو ان میں جمعہ خان بھی تھا اور بانگڑ سنگھ بھی تھا، تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے ان کے لیے کام کیا ان کے سپاہیوں کے بھی نام وہاں پہ درج ہیں جنہوں نے ان کے لیے شہادت دی۔ تو جن لوگوں نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں، ان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، بلکہ شناخت ہی مٹا لی، شناخت مٹا دی۔ اب چونکہ یہاں پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ بننے جا رہی تھی تو میں نے نام تجویز دیا تھا جی کہ آپ اس کا نام پٹوار ہائی کورٹ رکھیں، اور سیکنڈلی اس صوبے کا بھی نام جو ہے نا وہ صوبہ پٹوار رکھا جائے۔ لیکن اور جہاں پہ ہائی کورٹ بنتی ہے پھر وہاں پہ بار کونسل بھی بنتی ہے، جیسے لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ، تو لاہور ہائی کورٹ ضرور ہے، لیکن انہوں نے پروونس کے نام پر پنجاب بار کونسل رکھا، تو جو کہ پنجاب بار کونسل ایک پنجاب کی ایک علامت ہے، پنجاب کا ایک نشان ہے، تو لہٰذا اسی طریقے سے ہم نے کہا جی کہ اس کا نام آپ پٹوار بار کونسل رکھیں۔ ہمارا چونکہ مدت جو ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد نئے صدر آتے ہیں اور پھر ان کی اپنی تجاویز ہوتی ہیں، چونکہ اس لیے کہ میرا اسلام آباد سے تعلق ہے اور ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پر اسلام آباد کو بننے کے لیے اپنی جائیدادیں بھی دی ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قبریں بھی ختم کروائی ہیں، ایک دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جی یہ ایک کام کریں۔ بہرحال وہ انہوں نے پٹوار کا نام تو نہ رکھا، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا نام اسلام آباد ہائی کورٹ رکھ دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ بار کونسل بھی بننی تھی، اسلام آباد بار کونسل بن گئی، اور میں اس کا پائنیئر
ممبر بار کونسل بنا اور پائنیئر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی بنا اور پائنیئر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بھی بنا جہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز کی ایلیویشن ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار کے عہدیداران جو اس عہدے پہ بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک سیاست موجود ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کی خدمت کرنا, کسی کی مدد کرنا, رفع عامہ کے کام کرنا, اور ایک گفتگو کے انداز میں اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اس نے کوئی یہ بات پسند نہیں آئی ہے تو اس بات کو خوبصورتی سے اس کا جواب دے دینا, اس کو علم بھی ہو جائے اور اس کو دل سے رنج بھی نہ پہنچے کہ یہ مجھ سے ناراض ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک وے ہے آپ کی گفتگو کا, اور یہ کام ہے فلاح و بہبود کے, اسی کو پالیٹکس کہتے ہیں. اچھا شاہ جی, یہ آپ ماشاءاللہ جب آپ نے یہ سیاست کا آغاز کیا تھا تو یہ تقریباً سن 99 میں پہلی دفعہ آپ جوائنٹ سیکرٹری بنے تھے؟ میں سر سن 2000 میں سن 2000 میں جوائنٹ سیکرٹری یا بلا مقابلہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کا بنا تھا, اور اس وقت میرے ساتھ جو ہیں, بلکہ میں ان کے ساتھ تھا, جوائنٹ سیکرٹری سید نیر حسین بخاری صاحب جو ہیں, وہ جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں, وہ اس وقت اسلام آباد بار ایسوسیشن کے صدر تھے, اور ہمارے ساتھ حاجی فضل الرحمان نیازی صاحب جنرل سیکرٹری تھے اور میں ان کے ساتھ تھا. بلکہ اشتیاق مہربان صاحب ایڈوکیٹ جن کا ترلائی کے ساتھ تعلق ہے, وہ اس وقت کے نائب صدر تھے, اور ہم نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے سینئرز کی رہنمائی میں ہم نے 1 سال گزارا. اور چونکہ جوائنٹ سیکرٹری کی جو سیٹ ہوتی ہے بیسیکلی یہ ینگ لوگوں کی ہوتی ہے, جو ینگ لائرز ہوتے ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے جو میٹرز ہیں ان کو دیکھتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. یہی ان کا ایک پھر یہ ہے کہ شاہ جی اس کے بعد پھر آپ جنرل سیکرٹری پہ منتخب ہوئے, وہ بھی بڑا کانٹے دار ایک وہ معاملہ تھا. جی الحمدللہ جی. بات یہ ہے کہ 2005 میں اسلام آباد بار ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری منتخب ہوا تھا, اور میں نے اس وقت بھی وکلاء کی خدمت کی, اور ہمیشہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے, رفع عامہ کے لیے, اور وکلاء کے جو مسائل ہیں, دیگر مسائل ہوتے ہیں, یہ ایک ایسوسیشن ہے, ایک فرد واحد کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا مسئلہ حل کر سکے. اس لیے یہ کونسل, یہ ایسوسیشن بنائی جاتی ہے تاکہ کسی بھی وکیل کو کوئی ایشو بنتا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس گھر کو بتائے, اس گھر کے سربراہ کو بتائے کہ میرا یہ ایشو ہے, اس میں آپ مدد کریں. تو اس میں شاہ جی آپ ماشاءاللہ پھر صدر بھی رہے, اس کے بعد پھر بار کونسل جو بنی اسلام آباد کی, اس میں بھی آپ کا جو ایک بڑا اہم کردار تھا, اور پائنیئر ممبرز میں سے, اور وہ بھی ہمیں یاد ہے کہ بڑا ایک زبردست الیکشن تھا جس طرح کہ یہ بار ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1 مین آرمی ہے, یہ وکلاء کے اندر اتنا, یعنی آپ کو لوگ ہائیلی رینک کرتے ہیں. اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ آل آرڈز آپ کے خلاف یعنی متحرک تھے, انہوں نے پورا ہر طریقے سے جو ہے وہ پورے وسائل جو ہے استعمال کیے, اور لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے پھر بھی ان کو ایک ایسے واضح مارجن سے ان کو شکست دی ہے. تو اس میں آپ کے بتائیں گے کہ کیا آپ کی حکمت عملی رہی اور کیسے آپ آگے بڑھے؟ دیکھیں یہ 1 دن کا کام نہیں ہوتا, یہ 2 ماہ کا کام نہیں ہوتا, یا آپ 2 ماہ پہلے الیکشن, کوئی بھی الیکشن کنٹیسٹ کریں اور آپ آ جائیں, آپ کہیں کسی جگہ پہ کام کو بزنس کرتے رہے ہوں, اور پھر بزنس کرنے کے بعد آپ کسی بھی جگہ کا, کسی بھی سوسائٹی کا آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ تو ہماری 29 سالہ رفاقت ہے, 29 سالہ کی محنت ہے, 29 سالہ کی دوستوں کے ساتھ محبتیں ہیں, جو ہم نے ہمیشہ وکالت کے ساتھ ساتھ, عدالتوں میں پیش ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کام آتے رہے, اور ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, جن کا بھی دکھ سکھ ہوا ہم اس میں شریک ہوتے رہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. میں تو اسلام آباد کے جتنے بھی وکلاء ہیں الحمدللہ میں ان کو تمام کو, اکثریت وکلاء کو میں اب گھر سے جانتا ہوں, کیونکہ ہم کسی کے والد کے جنازے میں گئے, کسی کے خوشی میں گئے, کسی کے غم میں گئے, تو یہ ان کی محبتیں ہیں. خوشی میں تو بلاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں, غم میں تو نہ بھی بلائیں تو ہم جاتے ہیں, اس لیے کہ غم سب کے ساتھ سانجھا ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ سوچا کہ جو سینئرز ہیں, لائرز ہیں, ان کا ادب و احترام
ہر جونیئر کا فرض ہے. ہم پہلے خود جونیئر تھے, اب سینئر کی اس لائن میں آ چکے ہیں, تو ہم چونکہ خود وکلاء کی عزت و تکریم میں اضافہ کرتے رہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو ینگ لاٹ نئی آ رہی ہے وہ 1 سال جو ان کا پیوپلیج ٹائم ہوتا ہے اس میں اپنے جونیئرز جو ہیں وہ اپنے سینئر کے ساتھ مل کے کام بھی سیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی عنصر ہونا چاہیے. چونکہ ہم نے تو جب وکالت شروع کی 1995 میں 1995-96 میں, تو ہمارے جو سینئر تھے سردار محمد اسلم صاحب راولپنڈی سے ان کا تعلق تھا. بعد ازاں وہ جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے. تو ہم نے تو یہی سیکھا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے اور نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے, اور خصوصی طور پہ سینئر کے ساتھ تو ہمیشہ نرمی کے ساتھ آپ پیش ہوں, چونکہ آپ کے والدین کی طرح ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی, یہ اسلام آباد بار ہو یا لاہور بار ہو یا کوئی بھی بار ہو, تو بار کو ہمیشہ وکلاء اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں. تو ماں کے لیے تو سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے درمیان تفریق نہیں ہوتی. تو جہاں تک آپ نے فرمایا کہ میں ایک ون مین شو ہوں یا میں اکیلا ون مین آرمی ہوں, تو یہ ممکن ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ دوستوں کی محبتیں ہوتی ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور پھر کنڈکٹ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کورٹ کے اندر جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بطور وکیل کے, کسی کے مقدمہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کو نہ تو جج کے ساتھ الجھنا چاہیے اور نہ ہی اپنے مخالف جو فاضل وکیل صاحب ہیں ان کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ پر الجھنا چاہیے. اپنا موقف آپ نے عدالت کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے اور اس پہ جج نے فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے یا دوسری پارٹی کا درست ہے. اس لیے کہ ایک پارٹی کا ہمیشہ موقف درست ہوتا ہے, دوسرے کا جو ہے وہ یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا موقف غلط ہے. انہیں کہا جی کہ ان کا جو ہے موقف وہ درست ہے, آپ کا درست نہیں تصور کیا جا رہا. تو غلطی کا لفظ جو ہے نا یا فیک کا لفظ یہ کبھی بھی جج وکلاء وہ نہیں کرتے. بعض اوقات کوئی اگر وکیل ایسی فیک یا ایسی کوئی چیز کرتا بھی ہے تو جج کو بھی پتہ ہوتا ہے, مخالف وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن جج تو چونکہ اپنے قلم کے ساتھ فیصلے میں لکھ سکتا ہے, لیکن وکیل کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے فاضل وکیل صاحب نے یہ فیک ڈاکومنٹ پیش کیا ہے, غلط ڈاکومنٹ کہتا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ بعض اوقات وکلاء جب اس چیز کو فیک کے لیے کہتے ہیں جی کہ یہ فیک ہے, ہو سکتا ہے یہ اس کو آپ فرینزک کروا لیں, اس چیز جب وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ باقی فیک ہے تو پھر عدالت کا کام ہوتا ہے کہ اس کو فیک تصور کرنا. اچھا شاہ جی, یہ کنڈکٹ ہے, بیسیکلی یہ کنڈکٹ ہوتا ہے. آپ 29 سالہ میں جو ہمارا کنڈکٹ رہا لائرز کے ساتھ, ہم نے ہمیشہ وکلاء کی خدمت کی, ہم نے چیمبرز بنوائے, چیمبرز گرائے گئے چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر, اور چیف جسٹس نے اسلام آباد کے وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بھی کروائے, اور ہم ہمیشہ وکلاء کے ساتھ کھڑے رہے. ہماری پارٹی وکلاء پارٹی ہے, ہماری پارٹی ججز پارٹی نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک ہم وکیل ہیں اس وقت تک ہم وکیلوں کی پارٹی میں, ہم وکیلوں کے ساتھ ہیں, وکیل لائرز کے اتحاد کے ساتھ ہیں, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں, قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑا جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے, جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے اور نبی پاک کی حدیث کہا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ پہلے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا اور پھر پاکستان کے آئین کو رکھا, اور پھر جو ہے وہ دیگر جو آپ ہمارے معاشرے کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ اس کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ اب جو آپ ماشاءاللہ منتخب ہو گئے ہیں اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ظاہرہ نہیں بن سکے باقی, لیکن آپ چونکہ سربراہی کریں گے اس کی بار کی اور فیس آپ ہی ہوں گے, تو یہ آپ نے کیا یعنی سوچ رکھا ہے کہ آپ اس 1 برس کے اندر وکلاء کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں سر, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے سب سے پہلے امن و امان جو ہے نا وہ قائم ہونا چاہیے. ہماری ہر فورم کو ریکویسٹ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں اور عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں, اور عدل و انصاف میں مداخلت نہ کریں, چاہے وہ وکلاء ہوں یا کوئی بھی ادارہ ہو. تو ججز کو فری ہینڈ دینا چاہیے, لیکن ججز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. جیسے
سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ جو ججز ہیں ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا وہ قانون کی علمبرداری ہو اور وکلاء جو ہیں وہ اپنے مقدمات آزادی کے ساتھ کنڈکٹ کریں اور ججز آزادی کے ساتھ فیصلے کریں. اور جو توہین عدالت کا توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک جج اگر گفتگو کرتا ہے اور وکیل جب بات کر رہا ہوتا ہے کوئی سخت گفتگو اگر وکیل کر لیتا ہے تو ججز کے پاس ایک ہتھیار ہے توہین عدالت کا, تو وہ اس کو استعمال کر کے وکیل کو سنپ بھی کر دیتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بنا کے بار کونسل کے اندر بھیجتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایک وکیل کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے وہاں پر جج کے اوپر بھی لگتی ہے. اب کون اس کی کو ڈٹرمن کرے گا کہ توہین وکیل نے کی ہے یا جج نے کی ہے؟ ایک بدتمیزی اگر جج کرتا ہے تو کیا وہ اس توہین میں نہیں آتا؟ صرف وکیل ہی توہین میں آئے گا؟ مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ اگر سختی کے ساتھ وکیل نے بات کی, وہ ایک کیس اپنے پیش کر رہا ہے جج عدالت کے سامنے اور اس میں جج سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا اور وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ یہ چیز دیکھیں, اور پھر ججز اگر ان کو دبا کر کہیں کہ میں آپ کی اپلیکیشن کو ڈسمس کرتا ہوں, ڈیفینیٹ ان کے پاس اختیار ضرور ہے لیکن ایک دائرے کے اندر ان کی گفتگو پوری سننے کے بعد ان کا اختیار ہے اور پھر اوپننٹ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. ہمارے چونکہ اسلام آباد میں جو ایشو بنا ہوا ہے وہ اسلام آباد کے ججز کا ہے کہ میں جب خود 2016 کے اندر بار کونسل کا ممبر تھا اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی تھا, تو ہماری پہلی میٹنگ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جمالی کے ساتھ اور دیگر ممبران کے ساتھ ہوئی تھی, اس میں ایلیویشن کے اعتبار سے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ یہ اسلام آباد ہے آپ نے اس کو فیڈریشن کا ایک اکائی بنا دی ہے. بیسیکلی اگر فیڈرل ہائی کورٹ ہوتی تو پھر آپ تمام صوبوں سے ججز آپ لے کے یہاں پہ ان کو آپ ایلیویشن دے سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہ اسلام آباد ہے, اب بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے باشی جو ہیں یا ڈومیسائل لوگ جو ہیں وہ نہ تو پنجاب میں, نہ سندھ میں, نہ بلوچستان میں, نہ کے پی میں, نہ جی بی میں یا کشمیر میں بھی ان کو بطور جج نہیں لیا جاتا. چلیں کشمیر کی تو بات متنازع ہے کہ وہ ایک ریاست ہے, وہ ان کا فیصلہ ہونا ہے, لیکن جہاں تک جو دیگر 4 صوبے ہیں ان میں کانسٹیٹیوشن کے اندر کئی بار نہیں ہے کہ ہماری ایلیویشن لاہور میں, سندھ میں, بلوچستان میں یا کے پی کے میں نہیں ہو سکتی. ہم اپنا رائٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان تمام صوبوں سے اسلام آباد کے اندر ان کی تعیناتی ہو چکی ہے. آج سے نہیں ہوئی, جب سے جنا اسلام آباد ہائی کورٹ بنا ہے تب سے ہو رہی ہے, اور اب جو ہیں وہ 3 ججز مختلف پروونسز سے اسلام آباد میں لائے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ قانون کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ نہیں آ سکتے, وہ ضرور آ سکتے ہیں, لیکن کسی کو لانا اور کسی کو بھیجنا کسی بدنیتی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے.